बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ईरान पर हमला फौरी तौर पर कितने वक्त में कितना मुमकिन है, क्या होगा हमला, और पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा, रीजन क्या करेगा, इस्लामी ममालिक क्या करेंगे, मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर, जंगी तौर पर पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे, इस तमाम सूरत हाल की बात करेंगे। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि CBS, BBC ये बता रहे हैं कि ट्रंप ये चाह रहा है कि ईरान पर हमला हो, और जब हमला किया जाए तो वो जोरदार, पुरअसर और फौरी हमला हो। ऐसा हमला कि जिसके बाद लंबी जंग छिड़े, वो ट्रंप नहीं चाहता। तो इसके नतीजे में जो ट्रंप टारगेट्स हिट करना चाहता है, वो टारगेट्स क्या हैं, नताइज जो हासिल करना चाहता है, वो नताइज क्या हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे सामने आ रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर फौजी कार्रवाई की जा सकती है। रात में जो बयानात आए उनमें कहा कि चीज़ें रुक गई हैं, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा ये खबर बहुत ज़ोरदार अंदाज में आ रही है। और 50 अहदाफ हैं जिनको मुमकिन तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के ऑफिशियल्स और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, वो भी अभी कंसर्न शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमला हो सकता है, इस सिचुएशन को देख रहे हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि हमें नज़र क्या आ रहा है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त कुछ अमरीकी फ़ौज ने जो अहलकार हैं उनको हिफाजती इक़दाम करते हुए निकाला है। इसमें अल उदैद है, वहाँ से निकाले गए हैं लोग, कुछ और बेसिस हैं वहाँ से लोग निकाले गए हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि उसका जानी नुकसान कम से कम हो। अमेरिका हिट करे, फ़िज़ा से हिट करे, समंदर से हिट करे और भरपूर हिट करे, ये अमेरिका की कोशिश है। अब आपको ये देखना होगा कि रीजन के ममालिक, गल्फ़ के ममालिक, UAE, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये ममालिक क्या रिएक्ट करेंगे। तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये ना किया जाए और जंग से बाज रहा जाए। ईरान में जो मुजाहिरीन मुजाहिरे कर रहे हैं उनकी शिद्दत में एक कमी आई। दो, ईरान की इस वक्त जो हुकूमत है, उस हुकूमत के हक में जो मुजाहिरे हुए वो उनसे कहीं बड़े मुजाहिरे हुए। तो ये ईरान ने बता दिया कि ग्रेटर पब्लिक सपोर्ट ईरान की हुकूमत के पास है, मगर जो मुजाहिरे दीगर हुए हैं वो खासे बड़े हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान क्या करेगा। तो अमेरिका के हमला करने पर कतर में, सऊदी अरब में, UAE में, कुवैत में, मुख्तलिफ जगहों पर जो अमेरिका के अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ईरान के वजीर बराए इंसाफ वो ये कहते हैं कि हम सख्त तरीन सजाएं देंगे मुजाहिरीन को जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। बाज़ वीडियोज़ आई हैं जिनमें मसाजिद को निशाना बनाया गया है। कुरान पाक की बेहुरमती भी उन मनाजिर में देखी जा सकती है। बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ईरान के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे हैं वो अंडर कंट्रोल हैं और पिछले 24-36 घंटों में हमारे यहाँ अमन कायम हुआ है और गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए हैं इन मुजाहिरों के हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक हैं जो हमारे यहाँ अंदरूनी सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद को इस वक्त जुज़वी तौर पर, वक्ती तौर पर बंद कर दिया है ताकि कोई भी सिचुएशन जो है ईरान की फ़िज़ा में वो ख़राब ना हो। कोई हिट होती है तो महफूज बनाया जा सके। फ़िज़ा में मौजूद तैयारे होते हैं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने भी अपने शहरियों को वापस आने के लिए कहा, इंडिया ने अपने शहरियों को वापस आने के लिए कहा। यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक जिनके शहरी ईरान में हैं उन्होंने अपने शहरियों को वापस आने के लिए कहा है और कहा है कि ईरान छोड़ दिया जाए। ईरान की जो इनकलाबी गार्ड्स है उन्होंने अपने मिसाइल स्टॉक्स को इस वक्त रेडी कर लिया है और इसराइल के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके बाद चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पर मूव किया गया था, महफूज किया गया था, उसको रेडी किया जा रहा है। देखें, इस वक्त ईरान पर सिफारती दबाव बढ़ता जा रहा है और
ایران کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے۔ امریکہ ایران اگر ہٹ کرے گا تو اپنے میزائلز کے ذریعے جو امریکہ کے فوجی اڈے ان کو ہٹ کرے گا، تو امریکہ نے اپنے فوجی بلا لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ طیارے بھیجے گا، ہٹ کرے گا۔ امریکہ جو بحری بیڑا ہے وہاں سے ہٹ کرے گا، یہ سمندر کی حدود سے ہو سکتا ہے۔ ایران جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ایران اپنی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کرے گا، اور کئی خطے کے ممالک وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ، ایسی جنگ کہ جس میں ایران پر مسلسل حملہ کیا جائے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ ہوگا تو خطے کے مختلف ممالک میں حملے ہوں گے۔ امریکہ از وے ٹو فار، تو امریکہ کے بحری بیڑے پر، امریکہ کے جہازوں پر جواب دینے کے علاوہ خطے کے مختلف ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خطے کے ممالک چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک جائے تو اچھی بات ہے۔ ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں ایران کے اندر؟ نتنز، یہ جوہری سائٹ ہے، اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ فردو، یہ جوہری سائٹ ہے، اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ عراق، یہ بھی جوہری سائٹ ہے۔ اور اصفہان، ہمارے ہاں اصفہانی، ابوالحسن اصفہانی روڈ ہے نا کراچی میں، ایران کا شہر اصفہان، وہاں پر نیوکلیئر فیول سائیکل ان کا مرکز ہے، وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریولوشن گارڈز ہیں، ایران کے انقلابی گارڈز، ان کے مراکز پر، یہ تہران میں ہیں، صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز میں ہیں۔ قدس فورس کا آپریشنل مرکز، اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میزائل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ویکن کرنا، یہ امریکہ کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اب جو میزائل بیسز ہیں اور لانچ سائٹس ہیں، مغربی ایران میں ہیں، عراق کے قریب، وہاں امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے نا ایران، تو وہاں پر ہیں۔ پھر اس کے بعد جنوبی ایران، خلیج کے قریب، یہاں پر نشانہ بنا جا سکتا ہے۔ زیر زمین میزائل جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں بیلسٹک میزائل کے، کروز میزائل کے اور ڈرون کے لانچ پیڈز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایران کا، مقامی دفاعی نظام، S-300، ریڈار اسٹیشنز، فضائی نگرانی کے مراکز، ان کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کے بعد جب یہ ہٹ کر دیے جائیں تو پھر بعد کے جو حملے ہیں وہ آسان ترین ہوں امریکہ کے لیے۔ امریکہ یہ کر سکتا ہے۔ ایرانی نیوی کے جو ایسٹس ہیں ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، بندر عباس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایران جوابی کارروائی میں کیا کرے گا؟ عراق میں عین الاسد ہے، اربل ہے، یہاں حملہ کر سکتا ہے۔ شام میں حملہ کر سکتا ہے، قطر میں العدید، یہاں حملہ کر سکتا ہے۔ 5th فلیٹ بحرین، یہاں حملہ کر سکتا ہے۔ کویت میں، UAE میں حملہ کر سکتا ہے، میزائلز مار سکتا ہے۔ اسرائیل اگر امریکہ کا ساتھ دے گا، ڈائریکٹ اس جنگ میں کودے گا، تو تل ابیب، حیفا اور اسرائیل کے فوجی مراکز، انٹیلیجنس مراکز، ان کو پہلے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اب بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خود بھی کر سکتا ہے ایران حزب اللہ کا بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو سیریا میں ملیشیا ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز، جو ٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کو ایران بند کر سکتا ہے۔ یہ بند ہوگا تو آئل ٹینکرز کی جو روانی ہے وہ رک جائے گی، بارودی سرنگیں لگائی جا سکتی ہیں، بحری حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک اوپر جائیں گی، اور تیل کی قیمتیں اوپر جانا، یہ سچویشن خراب ہونا، یہ ایک بڑا علاقہ ہے جو پورا کا پورا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ حوثی جو ہیں وہ سعودی عرب میں، امارات میں جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ امریکہ نے کچھ سائبر اٹیک کر کے دکھائے ہیں ویب سائٹس پر، مختلف مراکز پر۔ ایران اس سے پہلے یہ اسرائیل جیسے ٹیکنالوجی سے لیس ملک کے ساتھ کر چکا ہے، تو یہ امریکہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ محدود ہوگی کہ جوہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور ایران نے محدود جواب دیا، تو پھر یہ رک جائے گی۔ سفارتی چینل کھلے رہے تو یہ ممکن ہے۔ اگر مکمل علاقائی جنگ ہوگی، سارے گلف کے ممالک، ہم پڑوس میں بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ سب انوالو ہو گئے، تو پھر یہ کب ممکن ہے؟ اسرائیل اس میں شامل ہو گیا تو آبنائے ہرمز، اس کو بند کر دیا گیا، جو بحری گزرگاہ ہے، سمندر کے رستے گزرنے کی جگہ،
اس کو بند کر دیا گیا تو امریکہ کا جانی نقصان ہوا تو امریکہ پاگل ہوگا. پہلے ویسے پاگل ہے امریکہ, مزید پاگل ہوگا. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے. پاکستان پر اثرات تب ہوتے ہیں جب فٹ سولجرز گراؤنڈ پر آئیں, جس کے چانسز کم ہیں. تو پاکستان پر جنگی فوجی اثرات, اس کے آنے کے اثرات امکانات کم ہیں. اگر آئے تو کہاں ہوگا؟ جو ایران سے بارڈر ملتا ہے, بلوچستان ہے, وہاں پر تفتان ہے, ماشکیل ہے, پنجگور ہے, یہ ریجنز بالکل سامنے ایران ہے, تو یہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہماری سرحد پہ دباؤ بڑھے گا. ہمارے ہاں جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی نقل و حرکت بڑھ سکتی ہے. انٹیلیجنس الرٹس ہمیں بڑھانے ہوں گے, اور ہماری جو سرحد ہے اس کی نگرانی ہمیں زیادہ بہتر کرنی ہوگی. معاشی اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے؟ دیکھیے, اگر سمندری رستہ جس سے بحری جہاز گزرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں, جو ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کی ایک حدود ہوتی ہے, سمندری حدود, وہ اس ملک کا حصہ ہے. اس سے آگے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی پانی, انٹرنیشنل واٹر, نہ اس ملک کا نہ اس ملک کا, درمیان میں سے گزرتے ہیں جہاز. اگر اس کو ایران بند کرتا ہے تو جو آئل ہے وہ ہو سکتا ہے $130 پر بیرل تک. تو پھر ہمارے ہاں پیٹرول مہنگا ہوگا, ڈیزل مہنگا ہوگا, بجلی بھی ہمارے ہاں مہنگی ہوگی, ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی, تو سب کچھ مہنگا ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں مہنگائی کی خدا نخواستہ, میرے منہ میں خاک, ایک نئی لہر آ سکتی ہے. ڈالر پہ اس کے امپیکٹ آئے گا, پاکستان کی روپے کی قدر متاثر ہو سکتی ہے, پاکستان کا جو درآمدی بل ہے وہ اور بڑھ سکتا ہے. یہ ایک بڑا امپیکٹ ہے. امریکہ اور مغربی ممالک کا دباؤ, پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نیوٹرل رہے. ایک ایرانی سرزمین کسی بھی سرگرمی کے لیے استعمال نہ ہونے دی جائے. ایران ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر ایران کی, سفارتی طور پر ایران کی حمایت کریں. یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ایران نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے. ہم ایران کی اور کچھ نہ بھی کریں تو مخالفت نہ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے, اور ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں اہل تشیع بھائی ہمارے موجود ہیں. ان کے پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جذبات ہیں, اور اس کے بعد ان کے لیے ایران انتہائی محترم ہے, اس وجہ سے کہ جو معصومین کے مزارات ہیں, وہ مقامات ہیں, مقامات مقدسہ ایران میں بھی ہیں. تو ایران ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کی جذباتی وابستگی ہماری ہے, ہم سب کی ہے, ان کی ہم سے کہیں زیادہ ہے. سنیوں سے شیعہ بھائیوں کی جو جذباتی وابستگی ہے وہ کہیں زیادہ ہے. ریفیوجیز کے پاکستان آنے کا چانس, تو ریفیوجیز جو ہیں وہ ذرا بہتر چیز کی طرف جاتے ہیں, تو پاکستان آنے کا چانس ہے مگر کم ہے. اب جو فاصلہ ہے, اگر وہاں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو فاصلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ نتنز ہے, فردو ہے, عراق ہے, اصفہان ہے. نتنز سے ہمارا جو فاصلہ ہے وہ کوئی اراؤنڈ 1250 to 1300 کلومیٹر ہے. فردو سے جو ہمارا فاصلہ ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر کے آس پاس ہے. عراق یہ تھوڑا سا اور آگے ہو جاتا ہے, تقریباً 1550-1600 کلومیٹر کے آس پاس ہے. اصفہان, اس سے ہمارا فاصلہ 1300 سے 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس فاصلے کا مطلب کیا ہے؟ جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں جو بلوچستان ہے وہ اگر قریب ترین ہے تو بلوچستان بھی ہمارا تھکلی پاپولیٹڈ, کیا مطلب پاپولیٹڈ اس طرح سے صوبہ نہیں ہے, اور جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں سے بڑی آبادی والے علاقے دور ہیں. تو ہمارے ہاں جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ آنے کا امکان, ریڈیشن وغیرہ, یہ بہت مشکل ہے. فضائی اثر پاکستان میں اس کا ہونا مشکل ہے. علاقائی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاں اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ ہوگا. تیل کی سپلائی لائن متاثر ہوگی. پاکستان جنگ کا ہدف اس وقت نظر نہیں آ رہا, لیکن پاکستان جنگ میں خدا نخواستہ محدود پیمانے پر انوالو ہو سکتا ہے. اور جو ہماری معاشی حالت ہے,
جو ہماری سیاسی حالت ہے، بحران جیسی صورتحال ہے، اس میں اگر ہم محدود طور پر بھی انوالو ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا دھچکا بن سکتا ہے، بہت بڑا جھٹکا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جنگ کے یہ خطرات جو ایران کے اوپر منڈلا رہے ہیں ان کو بھی ٹال دے اور چیزیں بہتر ہوں، ہر مسلمان ملک کے لیے بہتر ہوں۔ ایٹ دا فرسٹ پلیس ہماری دعا ہے پوری دنیا کے لیے بہتر ہوں، ہر انسان کے لیے بہتر ہوں، آمین۔ یہ جو جنون ہے امریکہ کا جنون، اس جنون میں مجھے سب سے پہلے ذاتی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ ایران کے اندر اس وقت صاف لفظوں میں پنگے لے رہا ہے، اور اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے اندر حالات اندر موجود ایلیمنٹس کی مدد سے خراب کر رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔